बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबियस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर वबिका नस्तईन या फताह या अलीम रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी इंशाल्लाह ताला आज हम शुरू करते हैं अंडरस्टैंड कोर्स कुरान कोर्स का लेसन नंबर 13 और आज हम पढ़ेंगे सूरतुल ज़िलज़ाल अल्लाह की तौफीक और अल्लाह के फजल के साथ इंशाल्लाह। सबसे पहले आप सब लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से खुश आमदीद। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से नरेटेड है, वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपके पास लोग इल्म सीखने के लिए आएंगे, तो जब आप उन्हें देखिएगा तो उन्हें मेरी तरफ से खुश आमदीद कहिएगा और सिखाइएगा। तो आप सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अजीम लीडर की तरफ से खुश आमदीद, वेलकम और मरहबा। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल ज़िलज़ाल। सूरतुल ज़िलज़ाल का दूसरा नाम सूरतुल ज़लज़ला भी है। मतलब क्या है सूरतुल ज़िलज़ाल का? सख्त भूचाल। क्या मतलब? अ सीवियर अर्थक्वेक, कि जिससे सारी जो ज़मीन है, जो अर्थ है, वो क्या हो जाए? शेक हो जाए। जमहूर के नज़दीक ये मदनी सूरत है और सूरत दुहा से लेके जितनी भी सूरतें जो सूरत दुहा से स्टार्ट हुई हैं एंड तक, ये मगरिब की नमाज में पढ़े जाने वाली सूरतें हैं। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सूरत पढ़ी और अब जब इस आयत पे पहुंचे फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु सुनकर रो पड़े। यानी ये सूरत बहुत ही इम्पोर्टेंट सूरतों में से है और इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है। इसका एक रुकू है, 8 इसकी वर्सेस हैं और 35 इसके कलिमात हैं। जो इसका बेसिकली जो सब्जेक्ट है वो है क़यामत। क़यामत के बारे में इसके बारे में मेंशन किया गया है और क़यामत के दिन जो लोगों की कितनी टाइप्स होंगी या उनकी हालत क्या होगी उसके बारे में जिक्र किया गया है। सूरत का जो लेसन वो ये है कि इंसान छोटे से छोटे डीड को भी छोटा ना समझे। छोटी से छोटी उसकी नेकी या गुनाह, उसके सामने उसको उसका बदला दिया जाएगा, क्योंकि अल्लाह के यहाँ हर चीज लिखी जा रही है, हर चीज का वे होगा और हिसाब होगा। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन, इंसान अपने मुंह से कोई भी बात नहीं निकालता, लेकिन हमारे फरिश्ते जो हैं वो तैयार होते हैं कि वो उसके मुंह का जो लफ्ज है वो लिख सकें। Man does not utter any word except that with him is an observer prepared to record, कि जो फरिश्ते हैं वो इसको रिकॉर्ड करने के लिए फौरन रेडी खड़े होते हैं। हम जो भी बोलते हैं तो हमारे लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर जो किरामन कातिबीन बैठे हुए हैं वो सब कुछ क्या कर रहे हैं? अपने पास लिखकर महफूज कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, इज़ा व्हेन, यानी जब, ज़ुलज़िलतिल अर्दु हिला दी जाएगी जमीन, ज़िलज़ालहा जोर जोर से हिलाना, when the earth is shaken with its final earthquake, कि जब जमीन को क्या कर दिया जाएगा? जोर जोर से हिला दिया जाएगा। इज़ा जब, यानी उस टाइम को याद करें जब क्या होगा? जब ये जमीन जोर जोर से शेक कर दी जाएगी, शिद्दत से, बड़ी सिवियरली जो है ये हरकत में आ जाएगी। और ये कब होगा? जब पहला सूर जो है, यानी जब पहला जो हॉर्न है या पहला जो ट्रम्पेट है वो ब्लो किया जाएगा, उस वक्त जमीन को जोर जोर से हिला दिया जाएगा। बड़ा ही सिवियर अर्थक्वेक आएगा जिससे हर चीज टूट फूट का शिकार हो जाएगी, सब लोग मर जाएंगे, ठीक है, और जमीन एक प्लेन ग्राउंड की तरह बना दी जाएगी। और ये कब होगा? क़यामत के दिन, अभी बताया आपको।
اور اس کا مطلب کیا ہے؟ زلزالہا، زور زور سے ہلانا، زور زور سے ہلانا، یعنی یہ زلزلہ ایسا ارتھ کوئک ہوگا کہ جب تک یہ ہر چیز کو توڑ پھوڑ نہ دے، ہر چیز کو ڈسٹروائے نہ کر دے، ہر چیز کو رون نہ کر دے، تب تک یہ ختم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، کانپے گا، ہر زور زور سے زمین شیک کرے گی. اب آپ دیکھیں کہ جب کبھی ارتھ کوئک آتے ہیں تو ہر چیز کیسے شیک کرنے لگ جاتی ہے، دل بھی کانپنے لگ جاتے ہیں ایون کے. تو اس دن کے بارے میں سوچیں کہ اس دن جب ہر چیز ہلا دی جائے گی. ٹھیک ہے، یہ زلزالہ ہلانا اس کا، یعنی اس کو ہلا دیا جائے گا. ٹائم نہیں بتایا گیا کہ کتنی دیر کے لیے ہلے گی. ٹھیک ہے، دوسری صورتوں میں بھی اس کے بارے میں قرآن پاک میں بہت جگہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوم ترجف الراجفہ، کہ جس دن کانپے گی کانپنے والی. ٹھیک ہے، ایک جگہ دوسری کا ارشاد فرماتے ہیں رجت الارض رجا، کہ when the earth is shaken with the shock، کہ جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، زور زور سے ہلا دیا جائے گا. اور قیامت کے زلزلے کے بارے میں سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو، او مینکائنڈ فیئر یور لارڈ، اپنے اللہ سے ڈر جاؤ، اپنے رب کا خوف اختیار کرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا جو زلزلہ ہے، دا کنورژن آف دا فائنل اور از ٹیریبل تھنگ، کہ جو قیامت کا زلزلہ ہے وہ کیا ہے؟ بہت ہی بڑی چیز ہے، جو ہر چیز کو چینج کر کے رکھ دے گا. اور انسانوں کو کیا حال ہوگا؟ انسان کیسے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرماتے ہیں وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے، آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ وہ ڈرنک ہے، سکارا نشے میں ہے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. اس دن آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہوگا کہ سب کے سب لوگ نشے میں ہیں، جیسے ڈرنک لوگ ہوتے نا، لیکن اس دن وہ ڈرنک نہیں ہوں گے، وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. سب کچھ ہمیں نظر آ رہا ہوگا، سب کچھ. اور کیا ہوگا اس دن؟ اس دن ایک مرضیہ عورت، جو عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی، اس کو وہیں پہ چھوڑ دے گی. اور جو حاملہ عورت ہوگی، اپنا بچہ جو اس نے کیری کیا ہوگا، اس کو کیا ہو جائے گا؟ مسکارج ہو جائے گا. اتنا وہ خوفناک اور ٹیریبل جو ہے وہ دن ہوگا. اس کے بعد جو ہے قرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ یوم تتبعها الرادفہ، کہ اس کے بعد کیا آئے گا؟ اس کے بعد ایک اور دیر ول فالو اٹ از دا سبسیکوینٹ، کہ اس کے پیچھے ایک اور سور پھونکا جائے گا. اور پھر کیا ہوگا جب وہ سور پھونکا جائے گا؟ جب دوسرا ٹرمپٹ جو ہے وہ بلو کیا جائے گا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، وَأَخْرَجَ، اور نکال دے گی، الْأَرْضُ زمین، أَثْقَالَهَا اپنے بوجھ کو، and the earth discharged its burden، کہ زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال دے گی. یہاں پہ برڈن سے کیا مراد ہے؟ یعنی جب پہلا سور پھونکا جائے گا ہر چیز ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ہر چیز ختم ہو جائے گی. اور دوسری بار جب دوسرا جو ہے سور جو ہے جب وہ پھونکا جائے گا، بلو کیا جائے گا، تو سب کی سب چیزیں باہر آ جائیں گی. اثقال یہ ثقل کی جمع ہے، پلورل ہے، اور یہ زمین کے یہ بوجھ کو، برڈن کو کہتے ہیں. اب زمین کا برڈن کیا ہے؟ انسان ہے، جانور ہے، اور ہر وہ چیز جو زمین کے اوپر ہے اور پھر مر کے اندر چلی جاتی ہے. اس کے علاوہ زمین کے اندر جو سونا، چاندی اور مائنز وغیرہ اور جو بھی چیزیں جو اللہ نے زمین کے اوپر رکھی ہوئی ہیں، سب کی سب چیزیں. اسی طرح زمین کے اوپر ہونے والی شہادتیں، کیا مطلب؟ ہم جو بھی آج کام کر رہے ہیں اس دنیا میں، یہ سب قیامت کے دن زمین کے اوپر آ جائے گا. آج کیا ہے؟ آج زمین زندہ اور مردہ دونوں کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ قِفَاطًا، کیا ہم نے نہیں بنا دیا زمین کو کافی؟ Have we not made the earth the assembling the expanse، کہ ہم نے زمین کو کافی نہیں بنا دیا؟ کس کے لیے؟ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، زندہ کے لیے بھی اور مردہ کے لیے بھی. جو مردہ لوگ، جو زندہ لوگ ہیں، وہ زمین کے اوپر چلتے ہیں. جب ہم مر جاتے ہیں تو ہم کس کے نیچے؟ ہم زمین کے نیچے چلے جائیں گے. تو زمین ہم زندوں کے لیے بھی کافی ہے کہ زندہ لوگ اس کے اوپر چل رہے ہیں، اور جو ڈیڈ لوگ ہیں جب مر جاتے ہیں تو ہم ان کو کیا کرتے ہیں؟ زمین کے اندر دفنا دیتے ہیں. لیکن قیامت کے دن یہ سب کچھ باہر آ جائے گا، سب کچھ باہر آ جائے گا. سونے چاندی کے جو ہیں وہ ڈھیر، انبار، ہیپس جو ہیں اس وقت باہر آ جائیں گے، اور انسان دیکھ کر ریگریٹ کرے گا اور کہے گا کہ ان کے لیے میں نے قتل کیا تھا، ان کے لیے میں نے اپنے رشتوں کو توڑا تھا.
اور اسی طرح چور کہے گا کہ اس کی وجہ سے میں نے چوری کی تھی، اس مال کی وجہ سے میں نے اپنی آخرت خراب کی تھی. وہاں پر ڈھیروں ڈھیر لگے ہوں گے، لیکن کسی کو بھی اس کی بودر نہیں ہوگی، کوئی اس کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھا گا، کیونکہ اس دن مال کی جو ویلیو ہے وہ کیا ہوگی؟ زیرو ہوگی. There will be heaps of the gold and silver, but nobody اس کی طرف کوئی نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا گا، کیونکہ اس دن مال کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی نا. یہ دنیا میں ویلیو ہے نا مال کی، دنیا کی جو کرنسی ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا مال ہے نا، ہم چلاتے ہیں اس کو پیسے کے نزدیک. جیسے دنیا میں لوگوں کے مختلف سٹیٹس ہوتے ہیں، جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ بڑے گھر میں ہے، اس کے پاس بڑی گاڑی ہے، اور جس کے پاس کم پیسہ وہ اس سے کم نیچے والے گھر میں ہے، جس کے پاس اس سے بھی کم ہے وہ اس سے کم گھر میں رہتا ہے، اور کچھ لوگ بالکل ہی روڈز پہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں کی جو کرنسی ہے، پیسہ ہے، وہ پیسہ ہے، مال دولت ہے یہاں کا. جو اگر آپ نے امیر ہونا ہے یا جو بھی آپ کے پاس ہے. لیکن دنیا آخرت کی جو کرنسی ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے ڈیڈز ہیں، ہمارے اچھے اعمال ہیں. اگر آپ کے اعمال بہت اچھے ہوں گے تو آپ اوپر والی جنت میں ہوں گے، اگر آپ کے مال اس سے کم ہے تو اس سے نیچے والی جنت میں، اگر اس سے کم ہے تو اس سے کم والی جنت میں. تو وہاں پہ بھی درجات ہوں گے، سٹیٹس ہوں گے. ایسے نہیں ہوگا کہ سب ایک ہی سٹیٹس میں ہوں گے. جو زیادہ اچھے کام کرنے والے مقربین ہیں وہ سب سے اوپر ہوں گے، جو اس سے کم ہے، جو اس سے نیچے، پھر اس سے نیچے، پھر اس سے نیچے. تو اسی طرح جن کے اعمال بالکل ہی خراب ہوں گے وہ کہاں ہوں گے؟ جہنم میں ہوں گے. تو دنیا کی جو کرنسی وہ پیسہ ہے، دولت ہے، اور آخرت کی کرنسی کیا ہے؟ گڈ ڈیڈز ہے. تو جیسے ہی یہ دنیا ختم ہوگی، سور پھونکا جائے گا، تو یہ جو کرنسی کی جو ویلیو ہے، مال کی جو ویلیو، وہ کیا ہو جائے گی؟ زیرو ہو جائے گی. اور جو اعمال ہیں، جو ڈیڈز ہیں ہمارے، جن کی آج ہمیں کوئی ویلیو نظر نہیں آتی ہے، تو اس دن اس کی ویلیو کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی. اور قرآن پاک میں جو ہے، اور زمین کے اندر جتنے بھی جو چیزیں بریڈ ہیں وہ سب کی سب کیا ہو جائیں گی؟ باہر آ جائیں گی، انسان کو ریگریٹ دلوانے کے لیے، اور ان سے انصاف لیا جائے گا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، کہ ان قریب ہم کیا ہو جائیں گے؟ کہ انسانوں اور جنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ ارشاد فرمایا کہ ان قریب ہم فارغ ہو جائیں گے تم سے، اے ثقلان، اے بوجھ، برڈن. اللہ نے انسان اور جنوں کے لیے لفظ ارشاد فرمایا برڈن کا، کہ یہ ہم کیا ہیں؟ ایک طرح سے برڈن ہے زمین کے اوپر. اچھا برڈن بھی ہو سکتے ہیں اور برا برڈن بھی ہو سکتے ہیں. اور انسان کیا کہے گا اس دن؟ وقال الانسان ما لها، وہ انسان پریشان ہو کے کہے گا، جیسے انسان سرپرائز ہے، جیسا شوکڈ ہو جاتا ہے کہ یہ زمین کو کیا ہو گیا آج. وقال الانسان، اور کہے گا انسان، ما لها، کیا ہے اس کے لیے. اینڈ مین اٹ سیز کہ واٹس رانگ ود اٹ، کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، آج کیا ہو گیا اس کو، کہ یہ اپنی چیزیں جو نکال کے باہر پھینکی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو انسان جو ہے وہ بہت زیادہ حیران ہوگا، اور حیرانگی میں یہ جب زمین کی یہ حالت دیکھے گا کہ وہ ہر چیز کو اٹھا کے باہر پھینک رہی ہے، تو بہت زیادہ سرپرائز اور شوکڈ ہو کے زمین کو کہے گا کہ آج اس کو کیا ہو گیا. آگے فرماتے ہیں یومئذ، اس دن، تحدث، وہ بیان کرے گی، اخبارہا، اپنی خبروں کو. یومئذ، that day، تحدث، it will reports، اخبارہا، its news. یومئذ سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا دن ہے. حدث یحدث مطلب حدیث سے، یعنی اس دن وہ باتیں کرے گی، اس دن وہ بولے گی. اللہ اس دن اسے بولنے کی اسٹرینتھ دے دیں گے، اسے بولنے کی طاقت دے دیں گے. آج زمین کیوں کوائٹ ہے، کیوں چپ ہے؟ کیوں نہیں بولتی ہے؟ کیونکہ اللہ کا اذن نہیں ہے نا، اللہ کا اسے آرڈر نہیں ہے، اللہ کی کمانڈ نہیں ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے. اور قیامت کے دن یہ بول پڑے گی. اب آپ سوچیں، زمین آپ کے اگینسٹ بولے گی، ہمارے ہاتھ ہمارے اگینسٹ بولیں گے، جو ہم اعمال نامہ، جو ہم لکھ رہے ہیں، ہمارے اعمال نامہ والی جو بک ہے، ہمارے ڈیڈز کی جو بک ہے، وہ ہمارے خلاف بولے گی. تو کیا سین ہوگا؟ کیا انسان چپ کروا سکے گا؟ زمین کو چپ کروائے گا تو ہمارے اپنے ہاتھ اور ہمارے اپنے پاؤں ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے. انہیں چپ کروائے تو ہمارے اپنے اعمالوں والی جو بک ہے، جو کہ رامن کے کاتبین لکھ رہے ہیں، وہ ہمارے خلاف بول رہی ہوگی. انسان کیا چپ کروا سکے گا؟ کسی کی اتنی ہمت اور طاقت ہوگی کہ وہ ان چیزوں کو چپ کروا سکے کہ جن کو بولنے کا حکم اللہ نے دے دیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت کیا اور فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ وہ کیا نیوز دے گی، کیا خبریں دے گی زمین؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول وہ بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین اس دن ہر بندے اور بندی کے بارے میں بتائے گی کہ اس نے میرے زمین پر کیا کچھ کیا تھا. یعنی یہ جو زمین ہے،
یہ ہمارے اگینسٹ وٹنس ہوگی یا ہمارے فیور میں گواہی دے گی، یعنی یا ہمارے اگینسٹ یہی ٹیسٹیفائی کرے گی یا ہمارے فیور میں ٹیسٹیفائی کرے گی. یہ اب دیکھیں گے کہ ہم نے جو جو اعمال اس پر کیے ہوئے ہیں اس زمین پر، یہ زمین اس دن بتا رہی ہوگی. ربیع الخراشی فرماتے ہیں کہ زمین سے اپنی حفاظت کیا کرو، جو کام بھی تم اس پر کرو گے یہ اس کی انفارمیشن معلومات اللہ کو دے گی. جو کام بھی آپ کریں گے، فلاں بندے نے میرے اوپر یہ کام کیا تھا، فلاں بندے نے میرے اوپر چوری کی تھی، فلاں بندے نے میرے اوپر ظلم کیا تھا. آپ سوچیں زمین سے اٹھ کر تو ہم کہیں کوئی کام کرنے کے لیے نہیں جا سکتے نا. اب آپ کہیں کہ میں نے گناہ کرنا ہے تو زمین نے تو آپ کے خلاف گواہی دینی ہے، زمین نے تو بولنا ہے. اب کسی ایسی جگہ پہ جا کے گناہ کریں کہ جو آپ جو ہے جس سے چھپ سکے اور جو آپ کے خلاف جو ہے اگینسٹ کوئی گواہی نہ دے سکے. کوئی ایسی جگہ ہے زمین سے اٹھ کے ہم کہیں اور جا سکتے ہیں؟ کہیں بھی نہیں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں حالات میں آتا ہے کہ جب آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ مال البیت کا سارا مال، یعنی جو غریبوں کا جو مال تھا انہیں تقسیم ڈسٹریبیوٹ کر دیا کرتے تھے، تو زمین پہ نماز پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ تجھے گواہی دینی ہوگی، تجھے وٹنس بننا پڑے گا کہ میں نے تجھے حق کے ساتھ است بھرا اور حق کے ساتھ میں نے تجھے خالی کر دیا. یعنی اتنے کانشیس ہو کے وہ اپنی زندگی سپینڈ کرتے تھے. تو آج ہمارے اندر کانشیسنس کا لیول یہ ہے کہ جس زمین پر بیٹھ کے ہم کسی کی غیبت کر رہے ہیں، کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، کسی کو برے ناموں سے یاد کر رہے ہیں کیا ہم اس سے ڈرے؟ یہ ہمارے خلاف بول سکتی ہے. اسی طرح نیکیوں کی بھی یہ گواہی دے گی. حدیث میں آتا ہے مؤذن کی اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے زمین اس کے بارے میں گواہی دے گی. ٹھیک ہے. سب کے سب چیزیں جو اس کی اذان کی آواز سنتی ہیں، پتھر بھی اور درخت بھی، قیامت کے دن وہ مؤذن کے حق میں گواہی دیں گے. اسی طرح باقی چیزیں بھی. تو انسان کو بہت کانشیس ہو کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. ہم جو کچھ یہاں بول رہے ہیں، جہاں بیٹھ کے بول رہے ہیں، زمین کا وہی حصہ ہمارے بارے میں گواہی دے گا کہ اس نے میرے اوپر بیٹھ کر قرآن کا پڑھا تھا، اس نے میرے اوپر بیٹھ کر گناہ کا کام کیا تھا. ایک ایک حصہ زمین کا ہمارے خلاف یا ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنے گا. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، بِأَنَّ یہ اس وجہ سے، رَبَّكَ تیرے رب نے، أَوْحَى وحی کی ہوگی، لہا اس کے لیے، because your Lord has commanded it کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا. کیوں بولے گی وہ اس دن؟ وجہ کیا ہوگی بولنے کی؟ اللہ نے اسے حکم دیا ہے. اللہ نے اسے کہا کہ آج تو بول، میں تجھے بولنے کی طاقت دیتا ہوں، بول تیرے اوپر کس کس انسان نے کیا کیا کام کیا ہے. اور اللہ جس چیز کو بھی بولنے کا حکم دے گا وہ بول اٹھے گی. یہاں پہ وہی کا لفظ آیا نا، تو وہی کا لفظ کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا. یعنی زمین کو صرف اشارہ کرنے کی ضرورت ہوگی، کلو کرنے کی ضرورت ہوگی اور وہ بول اٹھے گی. اس لیے ہر انسان کو سوچنا چاہیے بچپن سے لے کے اب تک کے جتنے ہمارا ٹائم گزر چکا ہے، اللہ سے رو کے معافی مانگے کہ اللہ اس کو ہمارے فیور میں گواہی دینے والا بنا دے، نہ کہ ہمارے اگینسٹ. کیونکہ اس دن اگر یہ بولے گی تو آپ بتائیں کتنے گناہ ہم نے اس کے اوپر کیے ہوئے ہیں. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ يَوْمَئِذٍ اس دن یسترو لوگ لوٹیں گے، اشتاتا مختلف حالتوں میں، لیورو تاکہ دکھائے جائیں، اعمالہم ان کے اعمال. That day یومئذ the people will depart separated into the categories کہ وہ مختلف حالتوں میں لوٹ رہے ہوں گے. اور کس وجہ سے؟ to be shown the result of their deeds تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں. یومئذ اس دن یعنی قیامت کے دن لوگ لوٹیں گے، ڈپارٹ کر رہے ہوں گے الگ الگ حالتوں میں. تو صدرہ یہاں پہ لفظ ہے یسترو، اس کا مطلب ہوتا ہے پانی پی کر واپس لوٹنا. تو پانی پینے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے وارد، ایک ہوتا ہے صادر. وارد کہتے ہیں فرسٹ ٹائم پانی پینے کے لیے آنا، اور صادر کہتے ہیں جو لوٹ کر پھر آئے، یعنی ایک دفعہ پی کر چلا گیا دوبارہ پانی پینے کے لیے واپس آئے. یعنی جس دن انسان ڈپارٹ کر رہے ہوں گے، پلٹ رہے ہوں گے، کہاں سے ڈپارچر ہو رہا ہوگا؟ کہاں سے آ رہے ہوں گے؟ قبر سے اٹھ کر آ رہے ہوں گے. دنیا کی زندگی ختم کر کے، قبر کی زندگی ختم کر کے اب حساب کے میدان میں آ رہے ہوں گے. لیکن ان سب کی حالتیں مختلف ہوں گی. ہم سب کی حالت ایک دوسرے سے کیا ہوگی؟ ڈیفرنٹ ہوگی. جیسے قرآن کریم میں آتا ہے ان سعیکم لشتی کہ بے شک تمہاری جو کوششیں ہیں نا وہ کیا ہے؟ مختلف قسم کی ہیں. تو جس طرح دنیا میں
جن لوگوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں، جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے، جن کی طرح کے ہم کام کرتے ہیں، جن کے ہم مزاج ہوتے ہیں، تو تم بھی ان میں سے اٹھائے جاؤ گے۔ دنیا میں ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم کہیں باہر جا رہے ہیں، آؤٹنگ کرنے جا رہے ہیں، شاپنگ کرنے جا رہے ہیں یا پکنک منانے جا رہے ہیں، تو ہم اپنی بہنوں کے ساتھ یا اپنی فرینڈس کے ساتھ باہر جاتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ باہر جاتے ہیں، تو وہاں بھی ان کے ساتھ ہی اٹھیں گے، لیکن حالتیں ایک دوسرے سے ڈفرنٹ ہوں گی، ایک دوسرے سے مختلف ہوں گی۔ اور یہ جو ڈفرنٹ ہے نا، یہ ڈفرنٹ ہونا، جو ڈفرنس ہے، یہ ہمارے فیس کلر میں بھی ہوگا، ہماری شکلوں میں بھی ہوگا۔ کسی کے چہرے اس دن سفید ہوں گے اور کسی کے چہرے اس دن بلیک ہوں گے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، on the day when some faces will be whitened اور some faces will be black، کیونکہ کچھ لوگوں کے چہرے اس دن بہت سیاہ ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے اس دن وائٹ ہوں گے۔ اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے دوسری جگہ، هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، کہ بہت سے چہرے اس دن ذلیل ہونے والے ہوں گے۔ ترحقهم ذلہ، ان کے چہروں پہ ذلت چڑھ رہی ہوگی۔ اور کچھ چہرے کیسے ہوں گے؟ ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، خوش خوش، چمکدار، لائٹننگ ایسے ہوگے ان کے چہروں پہ، مسفرہ، چمکتے ہوئے ان کے چہرے ہوں گے۔ اور کچھ چہرے بالکل ذلیل، سیاہ، چھپتے ہوئے ہوں گے، تھکے ہوئے، ہارے ہوئے ہوں گے کچھ چہرے۔ تو ہماری حالتیں بہت مختلف ہوں گی ایک دوسرے سے۔ کسی کا نام اعمال رائٹ ہینڈ میں دیا جا رہا ہوگا، کسی کا لیفٹ ہینڈ میں دیا جا رہا ہوگا، کچھ رائٹ طرف سے آ رہے ہوں گے، کچھ لیفٹ طرف سے آ رہے ہوں گے، کچھ خوش ہوں گے، کچھ اپسیٹ ہوں گے۔ ہر آدمی کا ایک حال ہوگا جو اسے ایک دوسرے سے کیا کر رہا ہوگا؟ بے پرواہ کر رہا ہوگا۔ کسی کو اس دن کسی کی بھی بودر نہیں ہوگی۔ اور یہ شخص، اور اس دن قرآن پاک کیا آئے گا، کیا کہیں گے اللہ پاک؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ but step aside today you criminals، کہ تم مجرموں آج کے تم کیا ہو جاؤ؟ الگ ہو جاؤ۔ یعنی ہر شخص الگ الگ ہوگا، اور یہ گروپس، یہ ٹولیاں آپ کے ڈیڈز کے اکارڈنگ ہوگی۔ مقربین الگ لوگ ہوں گے، وہ ان کا الگ گروپ ہوگا، وی آئی پیز الگ، پھر صالحین الگ، مجرمین الگ۔ تو ان سب لوگوں کی، منافقین کا الگ گروپ ہوگا، مشرکین کا الگ گروپ ہوگا، کافرین کا الگ گروپ ہوگا۔ ہر طرح کے گروپ بنے ہوں گے، جس طرح گروپ میں جیسے ڈیوائڈ کر دیتے ہیں نا کہ اچھے پڑھنے والے بچے اس گروپ میں، اس سے کم والے بچے اس گروپ میں، تو اسی طرح اس دن بھی آپ کو کیٹیگرائز کر دیا جائے گا، آپ کی گروپنگ کر دی جائے گی۔ اور اس دن انسان ریگریٹ کر کے کہے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس، افسوس، کاش، کاش کا لفظ کہیں گے، او وہ ٹو می، I wish I never took so and so for a friend، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، کہ اس کی کمپنی کی وجہ سے، اس بارڈ کمپنی کی وجہ سے آج میں بھی کیا ہو گیا؟ جہنم میں چلا گیا۔ بعض سم ٹائم ہم کیا کرتے ہیں؟ بودر نہیں کرتے ہیں، ہم جو ہے غیر مسلموں کو بھی دوست بنا رہے ہوتے ہیں، ان کے گھر آنا جانا ہمارا بہت ہوتا ہے، اور پھر نہ چاہتے ہوئے ہم بھی تھوڑے تھوڑے ان کے جو ہے کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے دوست بناتے ہوئے بہت احتیاط رکھنی چاہیے، ہمیشہ اللہ والے لوگوں کے ساتھ جو ہے تعلق رکھنا چاہیے، تاکہ قیامت کے دن ہمارا جو ہے حشر جو ہے ہم ان کے ساتھ اٹھایا جائے۔ تو اس دن انسان اپنے ڈیڈز کو دیکھ رہا ہوگا، اور کہ میں کیا لے کر آیا ہوں۔ جیسے جب ہم ٹاؤن جاتے ہیں نا، باہر جاتے ہیں، تو جب واپس آتے ہیں تو جو لے کر آتے ہیں اس کو کھول کے دیکھتے ہیں، اور کبھی دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں کہ اچھی پرائس میں اچھی چیز مل گئی، ہے نا، کتنا خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اچھی چیز مل گئی۔ اور کبھی دیکھ کر بس سیڈ، افسردہ ہوتے ہیں، اپسیٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا آج میرے ساتھ، آج تو میں لوٹ ہی گئی، اتنی زیادہ پرائس بھی تھی، چیز بھی نہیں اچھی نکلی، خراب نکلی۔ بالکل اسی طرح قیامت کے دن انسانوں کو ان کے ڈیڈز دکھائے جائیں گے، ان دا سیم وے، بالکل اسی طرح ان کو ڈیڈ دکھائے جائیں گے، اور دیکھ کر آئدر ہم جو ہے اپسیٹ ہو رہے ہوں گے یا ہم خوش ہو رہے ہوں گے۔ اور خوش ہو کے ہم کیا کہیں گے؟ ہا قرؤ کتابیہ، ادھر آؤ، ادھر آؤ، میری کتاب کو پڑھو، ادھر آؤ، میری کتاب کو پڑھو۔ جیسے دنیا میں جب کوئی کامیابی ملتی ہے نا، تو انسان خوش ہو کے دیکھ لیتا ہے، یہ دیکھو میرا رزلٹ، دیکھو میرا رزلٹ، دیکھو میرا کتنے اچھے نمبر آئے، میرا رزلٹ دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو۔ اسی طرح قیامت والے دن جب ہمیں کامیابی ملے گی تو انسان ایک دوسرے کو کہہ رہا ہوگا، یہ دیکھو میرا رزلٹ دیکھو، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ اور جو اپسیٹ ہوں گے تو وہ اپنی کمر کے پیچھے اپنا نام اعمال چھپا رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، they will hide their deeds behind the back، کہ اپنے کمر کے پیچھے اپنے نام اعمال چھپا رہے ہوں گے۔ اور قرآن پاک میں آتا ہے، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، اس دن دیکھ لے گا آدمی، that day when a person will observe
what his hand had produced, کہ اس کے ہاتھوں نے کیا کمایا تھا. اور کیا ہوگا وَيَقُولُ الْكَافِرُ, and the faithless یعنی کافر اس دن کیا کہے گا I wish I were dust, کاش میں مٹی ہو جاؤں, کاش میں مر کے فلاں ہو جاؤں, میں ایک ڈسٹ بن کے جو ہے وہ اڑ جاؤں. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, اس دن ہم سب کے سب اپنے اعمال کو سامنے پائیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ رَبُّكَ أَحَدًا, اور اس دن تیرا رب کسی پہ کوئی ظلم نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کسی پہ کوئی ظلم نہیں کرے گا, سب کے سب اپنے نام اعمال کو دیکھ رہے ہوں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, پھر جو کوئی عمل کرے گا مثقال ذرۃ, ذرہ برابر بھی بھلائی کا, یراہ, وہ دیکھ لے گا اس کو. and whoever does an atom's weight of good will see it. ٹھیک ہے, جیسے ہوتا ہے نا. اب عمل کیا ہوتا ہے, مثقال یہاں پہ نا, فمن یعمل, عمل کیا ہوتا ہے, عمل وہ کام ہوتا ہے جو انسان اپنے انٹینشن سے کرے, پرپزلی جیسے کرے. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتا ہے ایکشن. جیسے قرآن پاک میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور عمل کیے نیک. تو ایک ہوتا ہے فیل کسے کہتے ہیں, کوئی بھی کام کرنا بغیر سوچے سمجھے, کوئی نیت نہیں ہے, کھانا بن رہا ہے, صفائی ہو رہی ہے, اب بس کرتے جا رہے ہیں, کوئی نہ کوئی کام کرتے جا رہے ہیں, کوئی ارادہ, کچھ نیت نہیں ہے آپ کی. اور ایک ہوتا ہے عمل ہوتا ہے آپ اپنی سوچ سے کریں, آپ پرپزلی وہ کام کریں. اور مسکال کسے کہتے ہیں, مسکال وزن کے لیے استعمال ہوتا ہے, وے کرنے کا اسکیل ہے. ٹھیک ہے, وے معلوم کرنے کا ایک انسٹرومنٹ یا ڈیوائس ہے. جیسے نا کے جی کے الگ ہوتے ہیں, گرامز کا معلوم کرنے کے لیے الگ ہوگا, پنٹس کا الگ ہوتا ہے, لیٹر کے لیے الگ ہوتا ہے, اور تولے کے لیے آپ الگ جو ہے وہ ڈیوائس یا اسکیل جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. اسی طرح ذرے کے لیے, ذرہ کہتے ہیں چھوٹی سے چھوٹی چیز, جو جیسے جب نا ونڈو میں سے اکثر آپ نے دیکھو سن لائٹ جب آتا ہے, جب روشنی آتی ہے نا, سورج کی جب روشنی آ رہی ہوتی ہے تو اس میں آپ کو چھوٹے چھوٹے, بالکل چھوٹے چھوٹے اڑتے ہوئے کچھ ذرات نظر آتے ہیں, بالکل ہلکے سے آٹم سے, جیسے نا وہ اڑ رہے ہوتے ہیں, اس سے کہتے ہیں ذرہ. ٹھیک ہے, تو اسی طرح ایک جو چھوٹی, بالکل چھوٹی سی ایک آنٹ ہوتی ہے, جب آپ کے جسم پہ چلے آپ کو پتہ بھی نہ چلے, لیکن اللہ کے ہاں یہ جو ذرہ ہے, یہ جو آپ کو نظر نہیں آ رہا, جو سورج کی روشنی میں ہلکا سا کبھی نظر آتا ہے, وہ بھی کاؤنٹ ہوگا. تو آپ سوچیں کیسا وزن ہوگا, کیسی کیلکولیشن ہوگی اس دن, کہ اگر ذرہ بھی نظر آ رہا ہے اللہ کو, اللہ اکبر, ایک چھوٹا سا ذرہ جو ہم اپنی آنکھ سے نظر ہی نہیں آتا, جب تک وہ سن لائٹ نہ ہو, وہ اڑتے اڑتے آپ کو ہلکے ہلکے سے نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو باقی جو اعمال ہم اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں, غیبت کرتے جا رہے ہیں, لوگوں کا مذاق اڑاتے جا رہے ہیں, روزوں میں بھی ہم نہیں چھوڑے, ایک دوسرے کو ٹونٹ مار رہے ہیں, طنز مار رہے ہیں, زبان سے ایسی ایسی باتیں نکال رہے ہیں کہ اگلا بندہ اس کا سن کے جو ہے وہ بےچارا بالکل ہی, جسے کہتے ہیں نا مر ہی جانا, کہ اندر سے اس کا دل ہی بالکل جل کے راکھ ہو جاتا ہے. ایسی باتیں دوسروں کو پرپزلی سناتے ہیں, یہ نہیں کہ انجانے میں, کچھ لوگوں کو نہیں پتا چلتا, جان بوجھ کے پھر پراؤڈ کرتے ہیں کہ آج میں نے اسے ایسی بات سنائی بھری محفل میں, باتوں میں سماعت سنا کر آئی ہوں میں اسے, اور اس پہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں. تو یاد رکھیں یہ زمین ہمارے خلاف گواہی دینے والی ہے. اللہ جو ہے وہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. اللہ کے ہاں تو اتنے سے ذرے کا بھی آپ حساب دیں گے. اللہ کے ہاں اللہ نے کہا, اللہ اس دن کسی سینگ والی بکری نے اگر کسی بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اس کو بھی حساب دینا پڑے گا. تو ہم کیا چیزیں ہیں, ہم اتنے بڑے بڑے لوگوں پر الزامات, بہتان, ازمپشن, اور جو ہے اپنی طرف سے باتیں ازیوم کر کر کے پتہ نہیں کیا کچھ ہم نے پالا ہوا ہے. تو ہم سب کو لوٹنے کی ضرورت ہے, رجوع کرنے کی ضرورت ہے, اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے, اپنے حقوق العباد چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیوں, ہمارے حقوق العباد میں اتنی کمی ہے, کیوں ہم ایک دوسرے کے جو ہے حق میں اتنی تلفیاں کر رہے ہیں, کیوں ہم بہن بھائی ایک دوسرے سے ناراض ہیں, کیوں ہم ایک دوسرے کو سے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے ہم دوسرے کو نہیں بلا رہے ہیں. تو ہمیں اپنے اعمال سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, کہ وہ دیکھ لے گا اسے. دیکھے گا کیسے, دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو وہ اعمال آپ کو نظر آ رہے ہوں گے, اگر آپ نے گناہ کیے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ شکل دے دے گا, شیپ دے دے گا, وہ ہمیں نظر آ رہے ہوں گے. دوسرا یہ کہ آپ کو وہ اعمال بھی نظر آئیں گے, اور ان کا جو ریوارڈ ہوگا, یعنی ان کا جو اجر ہوگا, وہ بھی ہمیں نظر آئے گا. یوم دن کی طرف پوائنٹ کیا گیا کہ اس دن, یعنی قیامت کے دن آپ کو جو ہے وہ سارے کے سارے اعمال نظر آ جائیں گے. تو اس دن امام ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے اعمال کا جو ریوارڈ ہے نا, وہ 3 جگہ میں دیکھے گا. ایک دنیا میں دیکھ لیتا ہے انسان جو کچھ کرتا ہے, قبر میں بھی دیکھے گا اور آخرت میں بھی دیکھے گا. دیکھیں دنیا میں انسان جو کچھ بھی کرتا ہے, سم ٹائم کیا ہوتا ہے, وہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں,
ہمارا کیا دھرا ہمارے سامنے آ جاتا ہے، کبھی ہماری اولاد کی شکل میں. فار ایگزامپل اگر ایک شخص اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کرتا ہے تو جب بچے اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں تو اس کو بات سمجھ آ جاتی ہے. اسی طرح جب کوئی آدمی جو ہے کسی پر اپریسز ہوتا ہے، یعنی اس پر ظلم کرتا ہے یا اسے ابیوز کرتا ہے، تو اللہ اس پر کسی ظالم کو امپوز کر دیتے ہیں. اللہ کسی ٹھہر کو جو ہے اس پر کیا کر دیتے ہیں، امپوز کر دیتے ہیں، مسلط کر دیتے ہیں. تو انسان کو ہوش آ جاتی ہے کہ ایسا تو میں نے کسی اور کے ساتھ بھی کیا تھا. تو دنیا میں انسان کو اپنے عمل نظر آ رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنے اندر، کبھی اولاد کے اندر. تو انسان کے اس کو اچھے اور برے اعمال نظر آتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کے اس بڑے حادثے سے بچ جاتے ہیں. کبھی آپ کو کہتے ہیں وہ ماں کہ میں شکر ہے یہ وقت سے پہلے مجھے پتا چل گیا، پتہ نہیں کون سی نیکی کام آ گئی کہ آج تو میں بالکل بال بچ گئی، تھوڑا سا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے ہی بچ گیا. شکر ہے میں گرتے گرتے بچ گئی، بس گرنے والی تھی. شکر ہے مجھے وقت سے پہلے پتا چل گیا، میری تو آنکھ ہی نہیں کھلی تھی. ہے نا، کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ. تو یہ ہمارے اپنے اچھے اعمال ہو رہے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں ان بڑے بڑے حادثات سے کیا ہو رہے ہوتے ہیں، بچا رہے ہوتے ہیں. اور نظر کبھی ذلت سے بچا رہے ہوتے ہیں، کبھی لوگوں کے ہاتھوں ذلیل ہونے. شکر ہے مجھے پہلے ہی پتا چل گیا تو میں نے جو ہے پہلے ہی ارینج کر لیا، نہیں تو اتنا کیسے میں ارینج کر سکتی تھی. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح بچاتا ہے. اور نظر آنے سے مراد صرف آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی رویت قلبی بھی ہوتی ہے. اب رویت قلبی کیا ہے؟ کہ تھاٹس وڈ بی پٹ ان اور ہارٹ، کہ انسان کے دل میں خیالات ڈال دیے جاتے ہیں کہ یہ تمہارا فلاں عمل تھا، یہ اس کا رزلٹ ہے. آپ کا ضمیر آپ کو ہمیشہ بتاتا ہے نا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں، پھر یاد ہوتا ہے کہ ہاں میں نے بھی فلاں ٹائم میں اس کے ساتھ بدتمیزی کر لی تھی، میرا جو ہے موڈ ٹھیک نہیں تھا، تو میں نے اس کو جو ہے جان کے پرپز جو ہے اس کو باتیں سنا دی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ اب میرے ساتھ وہ ہوا ہے، اس وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. تو انسان کو آپ کا ضمیر ہمیشہ بتاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ بعد میں آپ اسے جسٹیفائی کرنے لگ جائیں کہ میں پرفیکٹ ہوں، میرے جیسا پرفیکٹ ذات کوئی نہیں ہے، میں تو ہر کام میں ماہر ہوں، اپنے کام میں جو بالکل طریقے سے کرتی ہوں، میں نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہے. یہ ہم اپنے آپ کو بس نا مطمئن کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ ہم انسان ہیں اور کتنے گناہ گار ہیں ہم سب کو پتہ ہے. ہم سب بھی بہت ہی گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں. یہ اور بات ہے کہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کہ نہ کسی کے حق میں ہمارے سے زیادتی ہوئی ہے، میں ایک پرفیکٹ ماں ہوں، پرفیکٹ بیوی ہوں، پرفیکٹ ٹیچر ہوں، پرفیکٹ اسٹوڈنٹ ہوں. ہر چیز اپنے لیے وہ بس کر رہے ہوتے کہ میرے کام جیسا کوئی کام نہیں کر سکتا. یہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے ہم سب چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، نہیں تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہم سے کتنی کمیاں اور کوتاہیاں ہو رہی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے دل میں یہ بات ڈالتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم اس کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں اور اگنور کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ قبر میں بھی انسان کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں، مال اور اولاد نہیں جاتی ہیں. انسان جو ہے پھر وہاں انسان کو جو ہے وہ کسی شیپ میں، کسی فارم میں اس کو دیکھے گا. کچھ عمل جو ہے اس کی لیفٹ سائڈ سے آ رہے ہوں گے، کچھ رائٹ طرف سے آ رہے ہوں گے، کچھ فیٹ کی طرف سے آ رہے ہوں گے. اور قرآن جو یہ قرآن ہے یہ ایک اچھے ساتھی کی شکل میں ہمارے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قبر میں یہ ایک اچھے کمپانین کی شکل میں ہمارے ساتھ آ جائے گا اور ہمارا ساتھ دے گا، ہمیں بچائے گا. جس دن فرشتے پوچھ رہے ہوں گے کہ اس کتاب کو پڑھا تھا، لے کر ہاتھ میں قرآن پڑھا تھا، تو یہ قرآن ساتھ دے گا کہ یہ گواہی دے گا. آپ جس زمین پہ بیٹھ کے تلاوت کر رہے ہوں گے، تلاوت کریں، قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں جتنی ہو سکتے. قرآن کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت ویسے کی جائے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور جیسے اللہ نے اس کا کرنے کا حکم دیا، یعنی تجوید کے ساتھ اس کے مخارج اور صفات کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی تلاوت کی جائے، نہ کہ بغیر تجوید کے، نہ بغیر پتہ چلے کہ کہاں پہ مد ہے، کہاں پہ جو ہے وہ رکنا ہے، کچھ نہیں پتا، بس پڑھتے جا رہے ہیں، قرآن پہ قرآن ختم کرتے جا رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اس رمضان میں میں نے 20 قرآن ختم کر لیے. کیسے ختم کیا آپ نے؟ پتہ ہی نہیں ہے کیسے ختم کیے. ہمیں کچھ نہیں پتا، بس ایک دفعہ بیٹھ کے 5 پارے پڑھ لیے، 10 پارے پڑھ لیے، نہ کوئی تجوید کا لحاظ، نہ کوئی مخارج کا لحاظ. تو ایسے نہیں، جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے تو یہ قرآن ہمارے حق میں گواہی دے گا. قیامت کے دن ہمارے حق میں سفارش بن کے کھڑا ہوگا کہ اللہ یہ مجھے دن رات تلاوت کرتا تھا. تو قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں اور اچھے بہترین انداز میں رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے کریں. تو انسان کے اعمال فزیکل نظر آ رہے ہوں گے. تو جہاں اب جب نامہ اعمال جو ہے، جو ہماری کتاب ہے، جو ہماری بک ہے، ڈیڈز کی جو بک ہے، وہ بھی 3 چیزوں پہ مشتمل ہے. ٹھیک ہے، یہ جو 3 چیزوں پہ جو ہے کنسسٹ کرتی ہے. ایک تو خود اس کا جو ہے نا ڈیڈز جو ہے نا ان کا اپنا جو ہے نا وزن ہوگا، یعنی اعمال کا ان کا اپنا وے کیا جائے گا. نمبر 2 انسان کا بھی وزن ہوگا.
ہمارا اپنا وزن بھی ہوگا. جیسے ابن مسعود کی جو شین سی نا پنڈلیاں تھی وہ بہت ہلکی تھی تو لوگ دیکھ کر ہنسا کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ اسکیل میں ان کو تولا جائے گا, وے کیا جائے گا, اور اس کا جو ہے وزن ہوگا. اور تیسرا بک کی شکل میں بھی, یعنی اعمال تولے جائیں گے. سب سے پہلے تو جو ڈیڈز ہیں ان کی شکل ہو جائے گی, ان کو کوئی شیپ دے دی جائے گی فزیکل طور پہ, ان کو وے کیا جائے گا. انسان کا بھی وے ہوگا, اور اس کے علاوہ جو بک جو کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں اس ٹائم اس کو بھی وے کیا جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی عمل جو ہے اٹ سیلف بھی, اور جیسے کچھ اعمال فزیکل آپ کو بتایا گیا شکل دی جائے گی تو ان سب کا وزن کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اس لیے عمل کا, نیکی کا چھوٹی سی چھوٹی اپرچونٹی جو ملے تو اسے مس نہیں کرنا چاہیے, اسے ویل کر لینا چاہیے. کہاں انسان گھنٹوں ادھر ادھر ضائع کر دیتا ہے اور کچھ بھی نہ کرے. حدیث میں آتا ہے کہ کسی بھی نیکی کو تم حقیر نہ سمجھو, کمتر نہ سمجھو کہ غلط, یہ جو ہے بہت گھٹیا سی نیکی ہے, اسے کیا کرنا. خواہ اپنے بھائی سے اسمائلنگ فیس سے ملنا, ہنس کے ملنا ہی کیوں نہ ہو, اپنے بھائی کو ہنس کے ملنا بھی صدقہ ہے. ٹھیک ہے, ہنس مسکرا کے ملنا, یہ نہیں کہ بات بات پہ ہنس رہے ہیں, دوسروں کی باتوں پر آپ کو کہ کوئی سینسبلٹی نہیں لگ رہی کہ آپ کو بس بات بات پہ ہنسی آ رہی ہے, یہ نہیں ہے. مسکرا کے ملنا, خندہ پیشانی سے ملنا, نہ کہ اس کی باتوں پہ ہنسنا. کیونکہ سم ٹائم ہوتا ہے آپ کوئی بات کرتے ہیں اور اگلا بندہ ہنسا, کہتے ہیں کہ یہ میری باتوں پہ کیوں ہنس رہا ہے, تو دوسرے کو پریشان کرنے کے لیے نہیں کہ ان کی باتوں پہ آپ ہنس رہے ہیں, ان کی حالت پہ طنز کر کے ہنس رہے ہیں, بات بات پہ آپ کو ہنسی آ رہی ہے, ایسے نہیں. خندہ پیشانی سے مسکرا کے ملنا, کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہے, اس طرح. ٹھیک, تو یہ مسکرا کے ملنا بھی کیا ہے, نیکی ہے. اسی طرح کسی کے ڈول میں, کسی کی بکٹ میں پانی ڈال دینا. کیا مطلب, دیکھیں روزے میں ہے, سب سے زیادہ غصہ کس بات پہ آتا ہے نا جی, پانی پاکستان میں جب ہوتے تھے روزہ کھولا ہے پانی پی رہے ہیں تو سب کہہ رہے مجھے بھی دینا, مجھے بھی دینا, تو کتنا غصہ آتا ہے کہ یہ کیا, مجھے تو پینے دو پانی. تو سب کے گلاسوں کو فل اپ کرنا, پانی ڈالنا, شربت ڈالنا, جوس ڈالنا, جو بھی آپ پیتے ہیں وہ بھر کے رکھنا, یہ بھی نیکی ہے. کسی کو گلاس بھر کے پانی کا, اس میں پڑا ہوا ہے جگ آلریڈی, آپ نے صرف اس کو فل کر دیا, تو یہ بھی کیا ہے, ایک طرح سے نیکی ہے. اس کو تم حقیر نہ سمجھو, کم نہ سمجھو کہ ہاں اس کا مجھے کیا ثواب ملے گا, کوئی اور کما لے گی نیکی. بعض کا تو ہوتا ہے نا کہ بیٹا ثواب ملے گا کر لو, ہاں بس رہنے دے, کوئی اور کمائیے نیکی. تو یہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے, ہمیں تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے. کوئی بھی چھوٹی نیکی کا چھوٹے سے چھوٹا موقع ہو اسے اویل کر لینا چاہیے, کیونکہ ذرہ جو ہے اس سے پہاڑ بنتا ہے. اسی طرح بڑے بڑے جو اعمال ہوتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے مل کر بنیں گے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ سے بچو, خواہ کھجور کا ایک پیس ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے, یعنی چھوٹا سا چھوٹا بھی کوئی چیز کیوں نہ صدقہ کر دے. مقاتل کہتے ہیں کہ یہ سورت ان دو آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے, ان میں سے ایک شخص سائل ہے, بیگر کو جو ہے وہ تھوڑا سا صدقہ دینے میں اوائڈ کرتا ہے کہ نہیں اب میرے تھوڑا سا تو میرے پاس ہے, اسے کیا دوں میں نا, اور یہ چھوٹی سی چیز ہے کہ اس سے کیا بنے گا. تو انسان کو شرم نہیں کرنی چاہیے, امبارس نہیں ہونا چاہیے, تھوڑی چیز کیوں نہ ہو وہ دے دیا کرے. کیونکہ سم ٹائم ہم کیا کرتے ہیں, کھانا کتنا ویسٹ کرتے ہیں, تو یہ ویسٹ نہ کریں, کسی کو دے دیں. اور شرمندہ کیوں ہونا ہے, کیوں امبارسمنٹ فیل کرتے ہیں. شرمندگی تو تب ہو نا جب آپ کسی کو شو آف کرنے کے لیے دے رہے ہیں, آپ اپنی شان بڑھانے کے لیے تو نہیں دے رہے نا. ہم کس لیے دیتے ہیں, ہم تو صرف کس لیے دیتے ہیں, ہم صرف دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشی کے لیے, جسٹ the sake of اللہ, اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی پلیئر حاصل کرنے کے لیے ہم دے رہے ہوتے ہیں. تو اس میں شرمانے کی کیا بات ہے, اللہ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس تو ہے یہ طرح. ٹھیک ہے, کبھی کلیننگ کرتے ہوئے چاول یا روٹی کے پیس ملیں تو بن میں نہ پھینکیں, پرندوں کو ڈال دیں, یہ بھی صدقہ ہوتا ہے. اور میں جو یہ سن رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ جب آپ آٹا روٹی بناتے ہیں یا آٹا گوندتے ہیں یا روٹی بناتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں پہ جو آٹا لگتا ہے نا جب روٹی بناتے ہوئے, تو ان آٹا جو ہاتھوں پہ لگتا ہے اس کو بھی ضائع نہ کریں, اس کو اتار کے سائڈ پہ رکھتے جائیں, اور جب روٹی ختم ہو جائے تو سارے اپنے ہاتھوں کو اچھے سے صاف کر کے وہ باہر چڑیوں کو ڈال دیں. تو یہ بھی کیا ہے, صدقہ ہے. چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا موقع آپ ضائع نہ کریں. اسی طرح انسان جو ہے اگر تھوڑا سا شر بھی کرے گا تو اس کو بھی کیا کرے گا, وہ دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, اور جو کوئی عمل کرے گا ذرہ برابر شرًا, شر کا, برائی کا, یرہ وہ دیکھ لے گا. And whoever does an atom's weight of evil will see it. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس دن اگر آپ نے چھوٹا سا چھوٹا ہی برائی بھی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ وہ بھی ریکارڈ کر رہے ہیں, اور وہ سب کے سب آپ کے سامنے لا کے
حاضر کر دیا جائے گا. قرآن پاک میں آتا ہے وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ کہ جب انسان اپنی کتاب کو دیکھے گا، اپنی بک کو دیکھے گا، نام اعمال کی ڈیڈز بک دیکھے گا، تو کیا کہے گا وہ اسے کیا ہوا، اس نے تو کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات تک نہیں چھوڑی، بڑی سے بڑی بھی نہیں چھوڑی اور چھوٹی سے چھوٹی بھی نہیں چھوڑی، سب کچھ لا کے اس نے ہمارے سامنے کھڑی کر دی ہے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے، تیرے رب کو کوئی بھول نہیں ہے، تیرے رب کو سب کچھ یاد ہے. اس لیے انسان برائی کرتے ہوئے ڈرے اور چھوٹی سے چھوٹی برائی اور کوتاہی کو چھوٹا نہ سمجھے، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ کہ ہلاکت ہے کس کے لیے، ناپ تول میں کمی کرنے والے کے لیے، جو کیا کرتے ہیں جب کسی کو وزن کر کے اسکیل کر کے وے کر کے کوئی چیز دیتے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں، ڈنڈی مار لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا کرتے ہیں جب کسی کو کوئی چیز وے کر کے دیتے ہیں، انہوں نے کہا 2 kg دے دیں تو اس میں آپ نے جو 1/2 kg دے دیا یا اس سے تھوڑا زیادہ دے دیا کہ آپ جو ہے آدھا کھا گئے اور آدھا اس کو دے دیا، یا تھوڑا سا اس میں کم کر دیا اور باقی آپ نے اس کو دے دیا. تو متففین کہتے ہیں بالکل تھوڑی سی کمی کرنا. فار ایگزامپل آپ جو ہے جاب پہ جا رہے ہیں اور 1 منٹ لیٹ پہنچے، ٹھیک ہے، تو یہ 1 منٹ لکھا جائے گا. آپ کا ٹائم سٹارٹ ہو رہا ہے جتنے بجے بھی سٹارٹ ہو رہا ہے، آپ بالکل اپنے ٹائم پہ پہنچے. اگر آپ 1 منٹ بھی لیٹ ہیں تو 1 منٹ بھی آپ کا لکھا جائے گا. اسی طرح اگر 1 منٹ پہلے چھوڑ دیں گے تو یہ بھی لکھا جائے گا، کیونکہ جب بھی آپ اپنے ٹائم کا معاوضہ لیتے ہیں، اس کا ویج لیتے ہیں، تو وقت سے زیادہ تو لگا دیں لیکن کم نہ لگائیں، کیونکہ وہ بھی کاؤنٹ ہو رہا ہے. کوئی بھی ڈیوٹی ہو، ہم کیا کرتے ہیں، ایکسکیوز کرتے ہیں، کام کو جو ہے اگنور کرتے ہیں اور اپنی تنخواہ پوری لے لیتے ہیں. تو یہ لکھا جا رہا ہے. یہ آج کل اسپیشلی پاکستانیوں میں بہت زیادہ بیماری ہے. ٹیکریز میں بھی جو کام کرتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، اتنی کام چور کرنے کے لیے باتھ روم یوز کرتے ہیں یا ٹائم ضائع کرتے رہتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ پڑھا رہے ہیں تو اپنے جو بچوں کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھانا، ان کا وقت ضائع کرنا، تو یہ سب چیزیں جو ہیں کاؤنٹ ہو رہی ہیں. یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں جنہیں ہم بالکل ہلکا اور چھوٹا سمجھ کے جو ہے وہ کر رہے تھے. آج امت مسلمہ ہم لوگ جو خسارے میں ہیں، ہم لوگ جو ہے سب سے پیچھے ہیں. دنیا میں ہر جگہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے. فلسطین میں آپ دیکھیں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. اس کے علاوہ میں دیکھ رہی تھی کہ پچھلے دنوں میں سویڈن میں، ابھی جو ہے رمضان کی بات ہے، سویڈن میں ایک شخص نے دوبارہ قرآن پاک کو نعوذ باللہ چلایا کہ ہر جگہ قرآن کی بے حرمتی، مسلمانوں کی بے حرمتی ہر جگہ ہو رہی ہے. کیوں؟ ہمارے اعمال کی وجہ سے. ہمیں کچھ نہ ٹائم کا احساس ہے، نہ جو ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے ہم اس میں ڈنڈی مار رہے ہیں، اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہے ہیں، قابلیت لوگوں میں نہیں ہے، بغیر قابلیت کی ہم لوگوں کو سفارش کی وجہ سے جابس دے رہے ہیں. جب آپ کسی نااہل شخص کو اس کے اہل بنا کر وہاں پر لگوا دیتے ہیں تو وہاں پر کام کی کوالٹی کیا ہوگی، وہاں پہ کام کیسا ہو رہا ہوگا. تو یہ امت مسلمہ کی پیچھے جانے کی، یہ جو ہم پر ظلم زیادتی جو ہو رہے ہیں، یہ ہماری ناقابلیت کی وجہ سے، ہمارے اندر جو ہے وہ اہلیت ہی نہیں ہے، اس وجہ سے ہمارے اندر یہ سارے کام ہو رہے ہیں. تو انسان جو ہے ہر وقت چھوٹے سے چھوٹا ہمارا جو گناہ ہے وہ کیا ہوتا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے. یہ دیکھیں، اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی کمرہ ہو، کوئی روم ہو اور آپ اس میں صرف 1 سٹون روزانہ ڈالیں، 1 پتھر ڈال دیں، اور اینڈ آف دا منتھ دیکھیں تو وہاں پہ کتنے پتھر جمع ہو جائیں گے، 30. اور اینڈ آف دا ایئر دیکھیں تو وہاں پہ ڈھیر لگ جائے گا. تو ہر وقت چھوٹے چھوٹے گناہ، چھوٹی چھوٹی کوتاہی، 1 منٹ کام پہ آج لیٹ چلے گی، 2 منٹ کل کام پہ لیٹ چلی جاؤں گی، 5 منٹ کل چلی جاؤں گی، مہینے میں 4-5 دفعہ میں جو ہے لیٹ جا رہی ہوں، 10 دفعہ یا لیٹ جا رہی ہوں، 20 دفعہ ٹائم پر جا رہی ہوں. تو آپ مجھے بتائیں جب میری زندگی ختم ہوگی تو میں کتنی دفعہ لیٹ گئی ہوں گی کام پہ، کتنی دفعہ میں جلدی نکل گئی ہوں گی اپنے کام سے. چھٹی کا ٹائم اگر میرا 20:07 پہ ہے، میں جو ہوں 10:07 پہ نکل رہی ہوں، 15:07 پہ نکل رہی ہوں، تو میں کتنی دفعہ اگر ایسے کروں تو میں کتنے عرصے سے اگر جاب کر رہی ہوں تو میں نے کتنا گناہ کما لیا کتنے عرصے سے. آپ سوچیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں لگتی ہیں. کام پر گئی تھی پڑھانے کے لیے لیکن میں نے جو ہے اپنا وقت جو ہے وہ فون پہ صرف کر دیا، بچوں کو اس کا حق ادا نہیں کیا. تو یہ لکھا جا رہا ہے. اللہ پاک ہم سب کو جو ہے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ، کوتاہی، غفلت، نیگلیجنسی ہوتی ہے نا ہماری، ظلم جو کسی پہ میں کر رہی ہوں، صرف ایک شخص کے خلاف آپ دن میں اگر ایک بار بیک بائٹنگ کرتے ہیں تو آپ سوچیں مہینے میں کتنی اکٹھی ہو گئی ہیں. اور اگر 30-35 سالہ کی زندگی کے ہو گئے ہیں آج میرے، تو میں نے کتنی دفعہ، اگر میں 15 سال کی عمر میں بالغ ہوئی ہوں اور آج میری عمر 35 سال ہے، تو 20 سال تو میرے گناہ لکھتے ہوئے ہو گئے ہیں. 20 ایئرس تک میں نے کتنے گناہ کر لی ہیں. ہم سوچیں، اپنی اپنی عمروں کا خود اندازہ لگائیں، اور جب سے آپ بالغ ہوئے ہیں تب سے لے کر اب تک دیکھیں
تو مجھ سے کتنے گناہ ہو گئے ہیں، کتنے زیادہ ہم جو ہے لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، لوگوں پہ ہم ٹونٹ مار دیتے ہیں، کسی پہ ظلم کر دیتے ہیں، اور بڑھانے کا حق صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پاتے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. ہم تو بہت گناہ گار ہیں، ہم بہت زیادہ گناہ گار ہیں. اللہ ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرما دے. تو آپ یقین کریں کہ صرف اپنے آپ کو ہمیں روکنے کی ضرورت ہوتی ہے. سم ٹائم ہوتا ہے دوسرے بھی اصرار کر ہوتے ہیں، انکریج کر ہوتے ہیں، اچھا بتاؤ پھر کیا ہوا، کیسے ہوا. تو انسان دیکھیں کہ آپ کو اس وقت کیا کرنا ہے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک كان عنه مسؤولا. بے شک ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہمارے دل، ان سب سے سوال ہوگا. ہماری آنکھوں سے سوال ہوگا، ہمارے کان ہمارے خلاف گواہی دے رہوں گے. جس جسم کی خاطر ہم حلال حرام کی تمیز نہیں کر رہے، جس جسم کی خاطر ہم جو ہے صحیح طریقے سے کوئی کام کو نہیں ادا کر پا رہے، جس چیز کے اہل نہیں ہیں ان چیزوں میں جا کر ہم گھسے ہوئے ہیں اور وہ ان چیزوں کے ساتھ ہم پنگے لے رہے ہیں، اور جو چیز ہمارے ذمے لگی ہوئی ہے اس کو ہم صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہے، تو ان سب چیزوں سے ہم سے سوال کیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ ان گناہوں سے بچی رہنا جن کو چھوٹا سمجھ کے کیا جاتا ہے. ہمارے نزدیک کیا اہمیت ہے، ہم کام پہ لیٹ جائیں، ہم جلدی نکل آئیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں بودر ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم کام کے دوران فون یوز کر رہے ہیں، ہمیں پرواہ ہی نہیں، ہم چھوٹا سمجھ رہے ہیں نا اس گناہ کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان گناہوں کو وہ ان گناہوں سے بچنا جن کو چھوٹا سمجھ کے کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں ان کی بھی پرستش ہوگی. آپ سے سوال کیا جائے گا، کوسچنیبل ہوں گے آپ ان چیزوں کے. ابن مسعود کی روایت ہے، خبردار چھوٹے گناہوں سے بچ کے رہنا، کیونکہ یہ آدمی پر جمع ہو جائیں گے یہاں تک کہ اس کو ہلاک کر دیں گے. تو یہ جو آیت ہے یہ بڑی کمپریہنسو آیت ہے، بڑی یونیک آیت ہے. جو شخص عمل کا انٹینشن کرے، آخرت میں نجات کا ارادہ کرے، اس کو عمل کے لیے قرآن کی یہ دو آیتیں بھی کافی ہیں. اس کا عمل درست ہو جائے گا. جس کو پتہ چل جائے کہ ہر عمل لکھا جا رہا ہے، آنکھ کا اشارہ بھی لکھا جا رہا ہے. یہ علم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ خائنۃ الاعین، اللہ تمہارے آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے، سینوں کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے. جو تم آنکھوں سے ایک دوسرے کو اشارے کر کے تیسرے بندے کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہو نا، اللہ کو اس اشارے کا بھی پتہ ہے. اللہ وہ اشارہ یہ زمین لکھ رہی ہے، آپ کے خلاف گواہی دے گی کہ اس بندے نے اس وقت میں بیٹھ کر اس بندے کے بارے میں میرے اپنی آنکھ سے اشارہ کیا تھا. اللہ جانتا ہے. یعلم سرهم ونجواهم، کہ تم جو کچھ چھپاتے ہو، جو کچھ تم سرگوشیاں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ سب. ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا. تم دو بندے اگر آپس میں بیٹھ کے وسپرنگ کر رہے ہیں تو تیسرا ان کا اللہ ہے. چار بیٹھ کے وسپرنگ کر رہے ہیں، پانچواں اللہ ہے. تم جہاں کہیں جاؤ گے نا، اللہ تمہارے ساتھ ہے. تو ہم کس طرح غفلت کی زندگی بسر کر سکتے ہیں، کس طرح ہم نیگلیجنسی کی زندگی بسر کر سکتے ہیں. تو عمل کا جو صورت ہے، خلاصہ جو اس کا نکلتا ہے، کنکلوژن جس صورت کا نکلتا ہے، فاستبقوا الخیرات، کہ اگر سبقت لے کے جانی ہے، دوڑنا ہے تو نیکی کے کاموں میں دوڑو، دوسری کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، اور برائیوں سے بچو. یہی تقویٰ ہے. چھوٹی سی برائیوں سے بچنے کی فکر کرو. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.